मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप की एक और वीडियो के साथ। मेरे साथ आज भी मौजूद हैं सलमान लाली। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। दोस्तों, आज हम कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला टॉपिक तो हमारा ये होगा, जो चाइना की डील हुई है ईरान के साथ, जो न्यूयॉर्क टाइम ने रिवील की। ईरानियन गवर्नमेंट ने तो अभी तक किसी किस्म का ड्राफ्ट जो है वो जारी नहीं किया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया, जिसके मुताबिक ईरान के अंदर चाइना $400 बिलियन वर्थ का जो है वो इन्वेस्ट करेगा। और इसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे खित्ते के अंदर और आलमी सियासत के ऊपर। इसके अलावा हम बात करेंगे जो इंडिया को गैस प्रोजेक्ट से अब निकालने की बात हो रही है, और उससे पहले जो रेल प्रोजेक्ट चाबहार से जो जाहिदान तक जो रेलवे ट्रैक था उसे निकाल दिया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि यही चीज़ हम देख रहे हैं कि इंडिया के इर्द गिर्द जितने हमसाए हैं वो भी इंडिया से नाराज़ से हैं, और इंडिया तनहा होता जा रहा है। तो सलमान, कैसे देख रहे हैं आप चाइना और ईरान का जो मुआहदा हुआ है, क्या आप कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए, बिलखुसूस कुछ प्रोजेक्ट से अलहदा होना। ईरान के साथ उनके बहुत ही देरीना और बहुत ही करीबी ताल्लुकात थे। बिलखुसूस पाकिस्तान के साथ जो हमसायगी है और पाकिस्तान के साथ जो सरहद है ईरान की, और कुछ ऐसे मामलात हैं की वजह से भारत और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल थे। लेकिन बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से डिपेंड करता है कि आप किस साइड पर हैं और आप कैसा महसूस करते हैं। इस हवाले से भारत और ईरान के ताल्लुकात में अब वो गर्मजोशी नहीं रही, बल्कि हमें गुज़श्ता कुछ अरसे से सर्दमोहरी नज़र आती है, जिसका सबूत जो है वो इस बात से आपको मिल जाएगा कि भारत ने एक अरसे से ईरान से जो तेल की ख़रीदारी है वो रोक रखी है। एट द सेम टाइम चाबहार प्रोजेक्ट के लिए भी जो भारत की जानिब से बजट रखा गया है वो बहुत कम है, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत के लिए ईरान की अब वो अहमियत नहीं रही, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक मिस्टेक होगी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी खूबी हमेशा से रही है, और मैं बहुत खुले दिल से इसे तस्लीम करता हूँ कि भारत की जो गैर जानिबदारी की पॉलिसी थी, किसी भी ब्लॉक का हिस्सा ना बनना, ना रशियन ब्लॉक का हिस्सा रहे, ना अमेरिका के ब्लॉक का हिस्सा रहे, लेकिन दोनों सुपर पावर्स के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात रहे और उन्होंने दोनों से फ़ायदा उठाया। ये जो गैर जानिबदारी की पॉलिसी है, इसका मेरे ख्याल में इख्तिताम हुआ चाहता है, और मोदी साहब ने एक नई पॉलिसी का जो है आगाज़ किया है और उसकी बुनियाद डाली है, और वो ये है कि अब एक सैटेलाइट रियासत के तौर पर अमेरिका की सैटेलाइट रियासत के तौर पर इंडिया एक्ट करेगा, और अमेरिका के जो मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनके तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को तरतीब देगा, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत एक अफसोसनाक और शर्मिंदगी वाली बात है भारत जैसे 1 अरब से ज़ायद आबादी वाले एक बड़े मुल्क के लिए, जिसकी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल एम्बिशंस हैं। ये इंटरनेशनल एम्बिशंस पूरी हो सकेंगी, नहीं हो सकेंगी, और जो मगरबी दुनिया का एक ख्वाब या ख्वाहिश या उनकी जो स्ट्रेटजी है कि चीन के खिलाफ इंडिया को तैयार किया जा रहा है, मौजूदा सूरत हाल के अंदर तो ऐसा नहीं लगता कि इंडिया जो है वो चीन की किसी भी तरीके से कोई मुकाबला कर सके, या उनके जो है जो मगरबी ममालिक के ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील कर सके। आपको लगता है बिलाल कि ये इस तरीके से कर सकेगा? नहीं, इंडिया और चाइना का कोई नहीं। और दूसरी बात ये है कि जब ट्रंप आया, वो पाकिस्तान के साथ काफ़ी उसने टफ होने की कोशिश की, लेकिन पिछले साल जो वाक़यात 26 और 27 को हुए, उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह इंडिया बेनकाब हो गया, और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये ख्याल पक्का हो गया कि जिसे हम चीन से लड़ाना चाह रहे हैं वो तो पाकिस्तान के साथ लड़ने के भी काबिल नहीं है। जिस तरह 2 उनके जहाज़ गिरे, SU-30 और MiG-21, और जिस तरीके से इंडिया ने बुली करने की कोशिश की कि मिसाइल फेंकेंगे, और पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया कि हर एक का 3 मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा, और एकदम इंडिया बैठ के और वुहान में चाइना में बैठ के उनकी सुषमा स्वराज को कहना पड़ा कि हम डी एस्केलेशन चाहते हैं। उसके बाद अमेरिका पाकिस्तान के करीब, अभी जो अमेरिका, मैं अगर देखूं, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे तो ऐसे लगता है कि एक मंडी के तौर पे अमेरिका देख रहा है कि थ्रेट्स जो हैं वो ज़्यादा बड़े करके दिखाओ, जिस तरह चाइना का थ्रेट
تاکہ امریکہ سے زیادہ اسلحہ خرید سکے. اور اس اسلحے کی دوڑ کے اندر دو کمپیٹیٹر ہیں، رشیا اور امریکہ. تو امریکہ کی اٹریکشن کچھ زیادہ ہے کیونکہ ہالی ووڈ کی فلمیں وغیرہ، اور وہ بات بھی وہ کرتے ہیں جہاں پہ جو انڈین سننا چاہتے ہیں. اس وجہ سے امریکہ چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک جو بہت بڑا انٹرسٹ ہے وہ نیول بیس جو اینڈیبار اور اینڈیمان نکوبار آئی لینڈ کی ہے. جی جی بالکل. اس کے علاوہ جو ابھی آپ ایران کی بات کر رہے تھے، ایران اور چین کی، ایران کے انڈیا سے دور ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ انڈیا کے اسرائیل کے ساتھ بڑھتے ہوئے جی تعلقات جی ہیں. بالکل اور بہت ان اہم. تعلقات کی وجہ سے ایران جو ہے بڑا اپریہنسو ہے. جس قسم کی قربتیں بڑھ رہی ہیں وہ بیسیکلی اینڈ پہ وہ ایران کے خلاف ہی جائیں گی. دوسری طرف جب چائنا ادھر آیا ہے تو چائنا کو آپ دیکھ لیں کہ 15 جولائی کو جہاں پہ ایک طرف یہاں پہ معاہدہ سائن ہو رہا تھا ایران کے ساتھ 400 بلین کا، تو دوسری طرف 15 جولائی کو ویڈیو لنک کے اوپر C+C5 یعنی کہ چائنا پلس 5 سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو تھیں وہ بھی بات کری تھی. ایک تو پوسٹ کووڈ سچویشن کے اوپر اس کو کس طرح کیا جائے، اور عبور یعنی کہ ون بیلٹ ون جی روڈ. تو جی یہاں پہ ایک میں بات بتا دوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں اکانومی کی، نو ڈاؤٹ چائنا اس وقت سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہوئی اکانومی ہے. اور خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکن اکانومی کووڈ کے بعد، جس کا انکار کرتے رہے تھے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ، آج حالت یہ ہے کہ امریکن اکانومی ڈکلائن کی طرف ہے. اور سب سے پہلے جو اکانومی ریکور کری ہے وہ چائنا کی 3.7% جی اس نے گروتھ دکھائی ہے. تو جو پوسٹ کووڈ سچویشن بن رہی ہے اس میں حالات یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ اپنی ہیجمنی قائم اس لیے نہیں رکھ سکے گا کہ ہیجمنی قائم رکھنے کے لیے پیسہ چاہیے، اور پیسے کو روکنے کے لیے جو ہے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو عبور کے اندر آئے ہیں چائنا نے ان سب کے ساتھ معاہدے کیے ہیں یو این کے اندر. تو یو این کا یہ آپ ابھی ہمیں ناظرین کو بتائیں کہ یو این کے اندر معاہدے کرنے کا امریکہ کو کیا نقصان ہوگا، کیونکہ یو این کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے ڈالر کے اوپر جو ایک ڈپینڈنسی تھی وہ ختم ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ ایک چیز ہمیں بہت ڈالر کی امپورٹنٹ ڈیمانڈ کم ہو کم جائے گی ہو جائے دنیا گی. میں. دوسری چیز یہ کہ انڈیا کو خوش کرنے کے لیے اور چائنا پہ پریشر ڈالنے کے لیے پہلے آسیان سے ایک معاہدہ ایک بیان دلوایا، اور اس کے بعد امریکنز نے ایکسرسائزز شروع کر دی، نیول ایکسرسائزز ساؤتھ چائنا سی کے اندر. لیکن ہم لوگوں میں سے کسی نے اس چیز پہ غور نہیں کیا کہ ان دا مین ٹائم رشیا 1.5 لاکھ فوجیوں کے ساتھ یورپ کے سر کے اوپر سرحانے پہ ملٹری ایکسرسائزز کر رہا ہے. تو یہ میسیجنگ جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے سمجھنے والوں کے لیے. تو سلمان یہ بتائیں کہ ہم جب پوسٹ کووڈ کی بات کرتے ہیں تو یو این کیا تھریٹ کر رہا ہے ڈالر کو؟ اچھا، چکر یہ ہوا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو موجودہ عالمی مانیٹری سسٹم ہے وہ تشکیل دیا گیا، اور اس کے ساتھ اس طرح سے کوئی ارینجمنٹ کی گئی کہ دنیا کی جو مختلف ممالک کی کرنسیز ہیں وہ ڈالر کے ساتھ منسلک ہوں گی، اور ڈالر جو ہے وہ گولڈ کے ساتھ منسلک ہوگا. یعنی ایک ڈالر جو ہے اس کے بدلے ایک خاص مقدار جو ہے گولڈ کی کسی ریزرو بینک میں پڑا ہوگا، امریکہ کے کسی فیڈرل ریزرو بینک میں پڑا ہوگا، یا بینک آف انگلینڈ، یا کہیں پہ بھی پڑا ہوگا جہاں پر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ دنیا کی جو دیگر ممالک کی دیگر کرنسیز تھی، جیسے پاکستان کا روپیہ ہے، ریال ہے، درہم ہے، یوان ہے یا ین ہے، یہ تمام جو کرنسیز تھی یہ انڈائریکٹلی گولڈ کے ساتھ منسلک تھیں، اور جیسا کہ ٹریڈیشنلی ہزارہ سال سے ہوتا رہا. اس سے برٹن ووڈ سسٹم کہتے ہیں. 70s کے بعد آئی تھنک ڈیورنگ 70s رچرڈ نکسن نے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، امریکہ نے برٹن ووڈ سسٹم کو ختم کر دیا یہ کہہ کے کہ جی آج کے بعد جو ڈالر ہے وہ گولڈ کے ساتھ منسلک نہیں رہا، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف پیرامیٹرز رکھ دیے کہ کس طریقے سے کرنسی کی جی ویلیو ہے وہ ایویلویٹ کیا جا سکے. اب اس کے بعد سچویشن یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے اس کے لیے سب سے اہم کرنسی جو ہے وہ ڈالر ہے، اور ڈالر کون چھاپتا ہے؟ وہ امریکہ کا فیڈ چھاپتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کے اندر جب بھی ریسیشن آتی ہے، امریکہ کے اندر معیشت جب بھی خراب ہوتی ہے، امریکی گورنمنٹ فیڈ کے پاس چلا جاتا ہے کہ جی ہمیں اتنے ٹریلین ڈالرز کا آپ قرض دیں، اور وہ جو قرض دینے والا ادارہ ہے اس نے کہاں سے ڈالرز لینے ہیں؟ اس نے اپنی مشینوں سے چھاپ کر دینا ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ایک طرح سے ہیجمنی ہے امریکہ کی، کیونکہ انٹرنیشنل ٹریڈ ڈالر کے اندر ہو رہی ہے. انٹرنیشنل ٹریڈ ڈالر میں ہونے کا ایک سب سے بڑا نقصان وہ یہ ہے کہ وہ وینزویلا جیسے ممالک، ایران جیسے ممالک، ایون پاکستان جیسے ممالک کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں کہ کوئی بھی شخص
ان ممالک کے ساتھ امریکہ کی مرضی کے بغیر ٹریڈ نہیں کر سکے گا. اگر ٹریڈ کرے گا تو ڈالر کا یہ جو پراپر سسٹم ہے, جو انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم ہے, اس کے تحت وہ اس پر پابندیاں لگ جائیں گی اور وہ خسارے میں چلا جائے گا. سو یوان کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کرنے سے یہ ہوگا کہ جو انٹرنیشنل سرکولیشن ہے ڈالر کی, اس میں تھوڑی سی کمی آئے گی, کیونکہ بہت سارے ممالک جو ہیں ان میں اس کی ڈیمانڈ میں کمی آئے گی. فار ایگزامپل, اگر چائنا یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں OBOR کے جو ممبر ممالک ہیں ان کے ساتھ صرف یوان میں تجارت کریں گے, تو اس سے صرف یہ ہوگا کہ ان کی جو آپس میں امپورٹ ایکسپورٹس ہوں گی, اس کے لیے جو کرنسی یوز ہوگی وہ یوان ہوگی, جو کہ اب تک ڈالر ہوتی تھی, اور جس سے جو ہے وہ امریکہ کا جو انفلوئنس ہے اوور دا ورلڈ اکنامکس وہ بڑی حد تک کم ہو جائے گا. یہ بڑا کمپلیکس سسٹم ہے, اسے ابھی بہت اوور سمپلیفائڈ کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے ان آرڈر ٹو پروو کہ اس سے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. اس کے لیے ایک ڈفرنٹ ویڈیو کریں گے. لیکن بلال صاحب, میں ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھارت اور سعودی عربیہ کے تعلقات کے اندر کافی زیادہ گرم جوشی ہمیں نظر آتی ہے. ابھی سعودی عربیہ کے ساورن فنڈ نے اور UAE کے ساورن فنڈ نے بھی انڈیا کی جو ایک بہت بڑی کمپنی ہے ریلائنس جیو, اس کے اندر انہوں نے انویسٹ کیا ہے. دا سیم ٹائم ان کی ایک ڈیل ابھی تک نیگوشیٹ ہو رہی ہے, اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکا. وہ یہ کہ وہ ریلائنس کا جو آئل اینڈ پیٹرو کیمیکلز کا بزنس ہے اس میں $15 بلین انویسٹ کرے گا. سو یہ جو تجارتی تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے سعودی عربیہ کا, کیا اس کا ایران کے ساتھ تعلقات, جو بھارت کے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں, اس پر کوئی اثر پڑے گا؟ اوبویسلی جب انڈیا ایران سے نکلتا ہے تو وہ خوشی کا باعث ہے عرب ورلڈ کے لیے, جو اپنے کمپیٹیٹر, آپ کو پتہ ہے یہ آج کا نہیں, کچھ لوگ اسے کسی اور طریقے سے لیکن حقیقت یہ ہے کہ عرب و عجم کا یہ جو کانفلکٹ ہے آج کا نہیں چل رہا ہے, یہ شروع سے چل رہا ہے. اچھا, اس کی ایک اور بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اوپر ڈپینڈنسی عرب ورلڈ کی. تو امریکہ کی طرف سے اشارہ آئے گا تو انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ بھی ہوگی, کیونکہ کچھ نہ کچھ تو پرکس دے گا اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ بھی, اور وہ دلوائے گا. تو اس وجہ سے ہم عربوں کو دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہم نے دیکھی کہ خاص طور پہ UAE کے اندر جس طریقے سے ہندوتوا کے جو لوگ تھے انہوں نے اسلام کو نشانہ بنانا شروع کیا, پھر وہاں کی ایک شہزادی کو اس کا جواب دینا شروع ہوا, انٹلیکچوئلس کو. تو انڈیا کو جو پبلک کے اندر کافی خفت یعنی کہ اٹھانی پڑی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ادھر معاہدہ کیا ایران کے ساتھ, چائنا جو ہے عبور کا حصہ آپ کو پتہ ہے UAE بھی ہے, قطر بھی ہے اور سعودی عرب بھی ہے, اور چائنا کوشش کر رہا ہے اسی طریقے کا کوئی فرینڈشپ پیکٹ جو ہے نا وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی کر لیا جائے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں کافی حد تک, تو میرے خیال میں جو گلف ریجن کی کافی اسٹیٹس ہیں جن پر سعودی عربیہ کا انفلوئنس ہے وہ بڑی حد تک چائنا کے ساتھ کسی حد تک الائن ہو رہا ہے. اچھا, اس میں ایک سب سے زیادہ جو اہم بات ہے نا, یہ نیو یارک ٹائم نے جب یہ معاہدے کا کیا تو امریکن کچھ آفیشلز نے اس خطرے کا اظہار کیا کہ ایران اپنا ایک جزیرہ PLA نیوی جو ہے اس کو دے رہا ہے, جو آگے چل کے سال 2 سال 10 سال تک جو ہے نا وہاں پہ بیس بن جائے گی. تو اگر تو کوئی بیس بنا لیتا ہے چائنا, تو گوادر کے بعد جو ہے ایران کے اندر, خود گلف کے اندر جو ہے ایران چائنیز بیس ہونا, یہ امریکہ کے لیے بہت سے خطرات لا رہا ہے. اور پھر وہی بات آ گئی کہ پوسٹ کووڈ جو سچویشن ہے اس میں امریکہ, لیکن عرب جو کنٹریز ہیں وہ اس بات سے خوش نہیں ہوتے. نہیں, اگر الائنس ہو جاتا ہے, عبور کے اندر وہ شامل ہو چکی ہیں, پارٹنرشپ ہو جاتی ہے, تو چائنا کافی حد تک ان کو ایک دوسرے سے دور رکھ کے اپنے, ہم نے دیکھا ہے کہ چائنیز بہت زیادہ تدبر کے ساتھ اور بہت سوچ سمجھ کے جو ہے اقدام اٹھاتے ہیں, میچورٹی کے ساتھ اٹھاتے ہیں. وہاں پہ وہ ایک چیز کو نہیں دیکھتے, وہ بہت سی چیزوں کو کنسیڈر کرنے کے بعد جو ہے نا وہ فیصلے کرتے ہیں. اچھا دوستو, یہ پارٹ 1 ہے. کل میں سلمان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سلمان, کل ہم نے ڈسکس کریں گے ہم اس کے دوسرے پارٹ کے اندر کہ اس وقت جو انڈیا کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو سچویشن ہے اور انٹرنل سچویشن کس حد تک مودی نے کھوکھلا کر دیا ہے, اور کیا ایک ہلکی سی ہوا ہی انڈیا کو گرا دے گی, اس پہ ہم کل بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اور سلمان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.